अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की आइनी दरख्वास्त की समाअत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर, जिनको कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया है, उनकी सीनियरिटी के हवाले से एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट में उठाए हैं। बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक सीनियरिटी लिस्ट जारी की थी सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले। उस सीनियरिटी लिस्ट को चैलेंज किया गया है, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर तरीन दिखाया गया था। ये जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ 3 ऐसे जजेस हैं जो बिल तरतीब लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए हैं। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइनी बेंच है, जिसकी सरबराही जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कर रहे हैं, 5 रुकनी बेंच, ये आइनी बेंच जो है आज इसने एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ के दलाइल सुने और ये अभी इख्तितामी मराहिल पे है ये इस मामले की समाअत। और इसमें ये तय होना है कि आया जो तबादला शुदा जजेस हैं वो अपनी सीनियरिटी नई हाई कोर्ट में जहाँ पे वो तबादला होके आते हैं वहाँ पे वो अपनी बतौर हाई कोर्ट जज तैनाती की तारीख से बरकरार रखेंगे, या फिर जहाँ पे वो तबादला होके आते हैं वहाँ पे वो जूनियर तरीन यानी सबसे फहरिस्त में सबसे बॉटम में वो अपनी सीनियरिटी में जाएंगे। ये बड़ा अहम एक मामला है, हसास मामला है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, मगर उनके कुछ सख्त फ़ैसलों और हुकूमत के नाला होने की वजह से अब उनके हवाले से कहना बहुत मुश्किल है कि वो बतौर सीनियर तरीन जज जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन पाएंगे या नहीं। वैसे भी 26वीं यानी तरमीम के बाद अब हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती करता है। तो बहरहाल अब जो मूड है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइनी बेंच के अंदर, उसमें कुछ जजेस का माइंड तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे जो आइनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, वो तो बार बार सवाल कम और दलाइल ज़्यादा देते हैं और लग ये रहा है कि वो जस्टिस सरफराज डोगर की जो सीनियरिटी है उसको बरकरार रखेंगे जो कि अभी उन्हें दी गई है, और उसी के ऊपर एतराज़ात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को। मगर जो दीगर जजेस हैं जो उनके साथ मौजूद हैं उनमें भी थोड़ी तकसीम ज़रूर पाई जाती है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो कि इस 5 रुकनी बेंच में सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं, उनकी तरफ से एक वार्निंग बज़ाहिर जारी की गई। आज की समाअत के इख्तिताम पे ख़बरदार किया गया। वो बड़ी दिलचस्प वार्निंग है और उन्होंने ये कहा है कि पहले भी एक केस में जजेस हज़रात वकला को कहते रहे हैं कि भाई आप बहस को जल्दी निपटाएं, जल्दी समेटें, मगर उन वकला ने बात नहीं मानी और अपने दलाइल को तूल दिया, जिसके बाद जो नंबर गेम है वो बेंच के ऊपर तब्दील हो गई। ये बड़ी ही एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन थी जो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने दी। और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने ये ऑब्जर्वेशन जब दे रहे थे तो उनके दाएं जानिब जस्टिस सलाउद्दीन पंवर जो हैं वो बैठे थे, और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। और कुछ अर्सा पहले सीनियरिटी और तबादले के हवाले से जो समातें होती रहीं उनमें उन्होंने बड़े ही मुश्किल सवालात अटॉर्नी जनरल से भी किए और दीगर वकला से भी किए, मगर आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर कुछ खामोश नज़र आए। और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की ये जो ऑब्जर्वेशन थी उठते उठते ये बड़ी ही मायने खेज़ है। लग ये रहा है कि बड़ी कशमकश चल रही है। बज़ाहिर तो एक खुली अदालत में एक कशमकश है जिसमें आइन और कानून की बात हो रही है, मगर दूसरी तरफ जब बात नंबर गेम की होती है और बात जब आ जाए कि समाअत को ज़्यादा तूल ना दें, तो तूल देने से क्या होता है, मज़ीद दलाइल मज़ीद मालूमात ही आती है ना। मगर यहाँ पे मामला कुछ और लग रहा है। लग ये रहा है कि इस खुली अदालत में होने वाली जो आइनी और कानूनी कशमकश है, जो जंग है, इसके अलावा भी कोई कशमकश है, इस कमरा अदालत के बाहर भी कोई कशमकश ज़रूर है। आज की जो समाअत थी उसकी ख़ास बात पंजाब के एडवोकेट जनरल जो हैं एडवोकेट अमजद परवेज़, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ के उस वक्त के वकील हैं जब मरीम नवाज़ जो हैं वो
ایون فیلڈ کیس میں، پاناما کیسز میں جو ہے ٹرائل میں پیش ہوتی تھی، اور ہائی کورٹ میں امجد پرویز ان کی وکالت کرتے تھے، اور آخر میں جب معاملات بظاہر طے ہو گئے، ان کو ریلیف بھی مل گیا، تو اس وقت کے وکیل تھے، ان کو اب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگایا گیا ہے، تو اچانک وہ سامنے آ گئے، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں کہ جب یہ حتمی مرحلہ تھا، جس کو ریبٹل یعنی جواب الجواب کا سٹیج ہوتا ہے، یعنی اگر دونوں فریقین کے دلائل ختم ہو جائیں تو ان میں سے کوئی نئی دلیل اگر سامنے آ جائے تو دوسرا فریق جو ہے مخالف فریق وہ اس کا وضاحت کرنے یا جواب دینے کا دوبارہ حق رکھتا ہے، جواب الجواب انگریزی میں اس کو ریبٹل کہتے ہیں۔ تو ریبٹل کے موقع پہ اچانک ہی پنجاب حکومت کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اپنا ایک کچھ دستاویزات جمع کرائے ہیں اور ایک بہانہ لیا ہے، بظاہر سب کی نظر میں یہ ٹائم بائی کرنے کی ایک ٹیکنیک تھی، وقت لینے کی ایک کوشش تھی کہ مزید تاخیر کی جائے، اور جسٹس محمد علی مظہر بھی بڑے راغب نظر آ رہے ہیں، وہ بھی لگ رہا ہے کہ وقت دے رہے ہیں، کسی نہ کسی کو وقت دے رہے ہیں، حالانکہ معاملات سارے نپٹائے جا چکے ہیں، اور ابھی اٹارنی جنرل نے جواب الجواب دینا ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی صرف 10-15 منٹ لوں گا، تو لگتا ہی ہے کہ یہ معاملہ جو اب کل تک گیا ہے تو اس میں کل یہ سارے کیس جو ہے نمٹا دیا جائے گا، ہو سکتا ہے فیصلہ محفوظ بھی ہو جائے، لیکن معلوم یہ پڑ رہا ہے کہ اس میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو جو سوئنگ ووٹ ہے، جو فیصلہ کن ووٹ ہے، وہ لگ رہا ہے کہ جسٹس صلاح الدین پور کا ہے، کیونکہ جسٹس شکیل احمد اور جسٹس نعیم اختر افغان تو راغب نظر آتے ہیں کہ وہ اس ججز کے تبادلے کو یا تو عارضی قرار دیں گے، اور پھر عارضی قرار دینے کے بعد ان کی سینیورٹی جو ہے وہ فہرست میں سب سے نیچے ہوگی۔ دوسری طرف جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال جو ہیں وہ راغب نظر آتے ہیں اپنی آبزرویشن اور سوالات، اور بلکہ جسٹس محمد علی مظہر کے سوالات کیا بلکہ دلائل، تو کہ وہ جو ہے جسٹس سرفراز جوہر کی سینیورٹی کو برقرار رکھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ایک جو واحد جج ہیں جو کہ سوئنگ ووٹ ہیں، جو کسی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور وہ ہیں جسٹس صلاح الدین پور، جو کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ شروع کے دنوں میں تو انہوں نے بڑے چپتے ہوئے سوالات کیے اٹارنی جنرل سے بھی، مگر آج وہ خاموش رہے ہیں۔ تو آج کی جو زیادہ تر سماعت تھی وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ایڈوکیٹ امجد پرویز کے دلائل پر مشتمل تھی۔ انہوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے کچھ دلائل تھے، عجیب و غریب ہی کہیں گے۔ ان کا یہ پہلی دلیل یہ تھی کہ جو جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز آئے ہیں آج تک، اس میں ٹرانسفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی تبادلہ، اور اس میں کہیں بھی پرماننٹ ٹرانسفر نہیں بلکہ ٹرانسفر، کہیں لکھا نہیں ہوا کہ ٹیمپریری ہوگی یا پرماننٹ ہوگی۔ تو جو 56 کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو 62 کا ہے، یا 73 کا ہے، 72 کا عبوری کانسٹیٹیوشن ہے، اس سب میں ٹرانسفر کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل 193(3) ہے، جس میں ہائی کورٹ کا جج جو ہے اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے حلف اٹھاتا ہے، اس میں ہر ہائی کورٹ شامل تھی، مگر اس وقت جو پرانا جو آئین تھا اس میں جو ہائی کورٹس مشترک تھی، اور بعد میں جب 1971 کے بعد سقوط ڈھاکہ کے بعد پھر 4 ہائی کورٹس پاکستان میں بن گئی، سنگل وہ جو 1 یونٹ تھا وہ ختم ہو گیا، تو یہ آئین کا آرٹیکل 193(3) جو ہے یہ اسی طرح برقرار رہا اور چاروں ہائی کورٹ پہ لاگو ہوتا ہے، یعنی کہ ہر ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ اس کے حلف اٹھانے کی شرط پہ کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ آگے جا کے ایڈوکیٹ امجد پرویز کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی جتنے بھی آئین آئے، اس میں جب بھی کوئی جج نئی ہائی کورٹ میں تعینات ہوا تو اس کی جو سینیورٹی ہے اس کو برقرار رکھا گیا، اور انہوں نے بہت سی مثالیں دی جس میں کہا گیا کہ ان کی سروس کوئی بریک نہیں ہوئی، اور جتنے ججز تھے ان کو جہاں نئی اسائنمنٹس، نئی ذمہ داریاں دی گئی، ان کی سینیورٹی جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہی، جس میں جب کسی زمانے میں ججز کو بیوروکریسی میں بھی ڈیپوٹیشن پہ بھیجا جاتا تھا، تبادلہ کیا جاتا تھا، تو تب بھی ان کی سینیورٹی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے ایک عجیب مثال دی کہ آئین کے آرٹیکل 209 میں جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف انضباطی کارروائی کرتی ہیں،
اس کی جو رکنیت ہے، اس کی جو تشکیل ہے، اس کے اندر بھی 2 سینئر ترین ہائی کورٹ کے ججز کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی سینیارٹی کا آپس میں تعین کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہائی کورٹ کے ججز کے بیچ بھی ایک نہ ایک سینیارٹی کا فارمولہ ہے، اور آئین کے آرٹیکل 209 میں 2 سینئر ترین ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ان کو رکن بنایا گیا ہے جوڈیشل کونسل کا، اور ان کی سینیارٹی کا تعین بھی آپس میں طے کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی سینیارٹی کا اصول نہیں ہے ہائی کورٹس کے بیچ، یہ غلط ہے، مگر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اگر دونوں ہائی کورٹ کے ججز جو سینئر ترین ہیں یا چاروں ہائی کورٹ کے ججز اگر ایک ہی دن تعینات کیے جاتے ہیں تو پھر ان کی سینیارٹی کا کیا ہوگا، تو پھر اس پہ ایڈوکیٹ امجد پرویز نے کہا کہ پھر ان کی سینیارٹی جو ہے وہ ان کے بطور ہائی کورٹ جج تعیناتی کی تاریخ سے اس کا تعین ہوگا۔ وہ یہ کہنا چاہتے کہ جو بطور ہائی کورٹ جج تعیناتی کی تاریخ ہے وہی ان کی سینیارٹی ہوتی ہے، چاہے وہ جوڈیشل کونسل میں چلے جائیں، چاہے وہ کسی اور ہائی کورٹ میں چلے جائیں۔ اچھا، اس بات کو نظر انداز کیا ہے ایڈوکیٹ امجد پرویز نے کہ جو جوڈیشل کونسل ہے وہ ایک عارضی فورم ہے، وہ ٹیمپریری طور پہ ججز وہاں جاتے ہیں، جب میٹنگ بلائی جاتی ہے تو آتے ہیں، اور وہ ایک آئینی فورم ہے، اور آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو سینئر ترین ہائی کورٹ کے جج ہیں، جبکہ آرٹیکل 200 میں کہیں بھی سینیارٹی کے حوالے سے آئین میں کچھ لکھا نہیں گیا کہ ان کے سینیارٹی کا کیا تعین ہوگا۔ پھر آگے جا کے ایڈوکیٹ امجد پرویز کہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہائی ٹریزن ایکٹ ہے جو جنرل مشرف کے خلاف اسپیشل ٹرائبونل بنا تھا، اس کے لیے بھی جو چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا تھا کہ آپ ہمیں 3 ججز دیں، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے 3 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو لکھا تھا کہ ایک جج ہمیں دے دیں، 5 ججز کا انہوں نے پینل مانگا تھا، اور 5 میں سے پھر 3 ججز لگائے جانے تھے، تو پھر چاروں ججز نے جو ہے وہ چاروں ہائی کورٹس نے ایک جج دیا تھا، تو وہ جو ٹرائبونل ہے اس میں بھی جو 3 ججز بیٹھے تھے ان کی سینیارٹی بھی اسی اپنے ہائی کورٹ کے ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کے تحت طے ہوئی تھی، یعنی جس ترتیب سے سینئر ترین جج بیٹھتا ہے وہ سینئر ترین جج جو اپنی ہائی کورٹ میں جس تاریخ میں تعینات ہوا اس حوالے سے اس کی سینیارٹی طے ہوگی، یعنی کہ جو 3 ججز میں سینئر ترین جو درمیان میں بیٹھتا ہے جج وہ سب سے پہلے اپنی ہائی کورٹ میں تعینات ہوا تھا۔ یہ ایڈوکیٹ امجد پرویز کے دلائل تھے، اور جس پہ نعیم اختر افغان نے کہا کہ یہ جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں، یہ اسپیشل کورٹ کی جو غداری کے مقدمات کے ٹرائل کرنے والی عدالتیں ہیں، اسپیشل ٹرائبونل ہیں یا جوڈیشل، یا جوڈیشل کونسل ہے، یہ تو عارضی اسائنمنٹس ہوتی ہیں اور عارضی طور پہ ججز جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اس میں وہاں پہ کوئی جیسے اب وہ جو اسپیشل ٹریزن ٹرائل کی عدالت ہے وہاں پہ کوئی سینیارٹی کا جھگڑا تو نہیں ہوتا کہ ٹریزن ٹرائل کی عدالت سے کسی کو چیف جسٹس تو نہیں لگنا ہوتا ہائی کورٹ میں، ٹریزن ٹرائل کی عدالت سے کسی کو ڈائریکٹ تو نہیں سپریم کورٹ میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سے کچھ دلائل ایڈوکیٹ امجد پرویز دے رہے تھے، لگ رہا تھا کہ وہ صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے ان کو اسپیشلی بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان نے بار بار ایڈوکیٹ امجد پرویز سے پوچھا کہ آپ آئین کے آرٹیکل 200 کے اوپر آئیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جو آئین کا آرٹیکل 201 ہے اور 200 سب ذیلی شق 1 اور آئین کا آرٹیکل 200 ذیلی شق 2، کیا یہ ملا کے پڑھنے چاہیے یا الگ الگ پڑھنے چاہیے؟ تو اس پہ ایڈوکیٹ امجد پرویز نے کہا کہ کافی دیر سوچنے کے بعد نے کہا ہاں جی یہ ملا کے پڑھنے چاہیے۔ اب بنیادی طور پہ جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ اگر آپ ملا کے اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا تو مطلب تو پھر یہی بنتا ہے کہ یہ ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسفر پرماننٹ ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا وہ تاحیات جو ہے وہ جج جو ہے وہ جج ہی رہے گا، پھر وہ ریزائن نہیں کر سکتا یا وہ ریٹائر نہیں ہوگا، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، اتنی بھی کیا پرماننس ہوگی؟ پھر جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ آپ ایڈوکیٹ امجد پرویز سے پوچھا کہ آپ نے مفاد عامہ کی کوئی مثال نہیں دی کہ یہ ججز کے تبادلے میں کوئی مفاد عامہ بھی ہونا چاہیے، اور اس پہ ایڈوکیٹ امجد پرویز کا یہ کہنا تھا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا، کہ جناب آئین کے آرٹیکل 200 میں لفظ پبلک انٹرسٹ کہیں نہیں لکھا، اور پھر ان کا یہ موقف تھا کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہوتی ہے، یہ نظام عدل جو ہوتا ہے یہ پورا مفاد عامہ کے لیے ہی ہوتا ہے، اور جو ججوں کے تبادلے کیے جاتے ہیں اور آئین میں اگر اختیار دیا گیا ہے صدر کو تو یہ پبلک انٹرسٹ میں ہی ہوگا،
اس کو تصور کیا جائے گا۔ پھر جسٹس نعیم اختر افغان نے ایک بڑا اہم سوال کیا اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے کہا کہ اب آپ بطور وکیل نہیں، اب بطور ایڈوکیٹ جنرل میرے اس سوال کا جواب دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی سمری میں، تبادلے کی کسی بھی سمری میں جو لا منسٹر نے پہلے ججز کو یا چیف جسٹس صاحبان کو بھیجی گئی یا ہائی کورٹ کے یا چیف جسٹس آف پاکستان کے، اس سمری میں کہیں بھی یہ لکھا ہے کہ کیوں لاہور ہائی کورٹ کے ایک 15ویں نمبر پر جج کو اٹھا کے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ لانا چاہتے ہیں؟ کوئی وجہ بیان کی گئی ہے کسی بھی سمری میں؟ اور اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا امجد پرویز کا یہ موقف تھا کہ جناب یہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں اور یہ جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے نا ان کی آستینوں میں ہوتا ہے لکھا ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جج شوڈ ہیو اے لا اپ ہز سلیوز، یعنی کہ اس کے فنگر ٹپس پہ لا ہونا چاہیے۔ تو یہ سمری میں بقول ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے سمری میں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، چیف جسٹس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو ٹرانسفریں ہو رہی ہیں یہ مستقل ہیں یا عارضی ہیں، اور انہوں نے بقول ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے ان تبادلوں کی منظوری دی ہے تو یہ جانتے ہوئے دی ہے کہ یہ مستقل تبادلے ہوں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ویسے اس کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے رجسٹرار کی طرف سے بھی کچھ جوابات دائر کیے گئے ہیں، لیکن ان میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مستقل تعیناتیاں ہیں، اور انہوں نے یہ معاملہ بظاہر اب سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بتانا تو چاہیے تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے رجسٹرار کے تھرو اس آئینی بینچ کو اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ انہوں نے اس کو مستقل تعیناتی کے طور پہ لیا ہے یا ایک تبادلے کے طور پہ، اس بارے میں کلیئرٹی نہیں کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ پروسیس صرف پورا کیا جو آئین کے مطابق تھا اور ہم نے اپنی کنسنٹ دی ہے۔ آگے جا کے جسٹس نعیم اختر افغان کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی سمری میں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے اپنی سمری میں یہ لکھ دیا کہ ہمیں یہ 15ویں نمبر کا جج چاہیے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحبان کیا تصور کریں کہ جو پہلے 14 ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے وہ سارے انکمپیٹنٹ ہیں، وہ نااہل ہیں، وہ کیا ہیں؟ اور اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جناب اب وہ اپنی رائے دے چکے ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان، اور وہ رائے جو ہے وہ کنسلٹیشن جو ہے وہ مشاورت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور وکیل ایڈوکیٹ ادریس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا ہے کہ ججز کی پٹیشن کے علاوہ باقی تمام پٹیشنیں جو بار کی طرف سے آئی ہیں یا دیگر سیاسی پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہیں وہ ناقابل سماعت ہیں، یہ غلط ہے۔ انہوں نے الجہاد ٹرسٹ کیس کا حوالہ دیا، بھارت کے سپریم کورٹ کے اندر ہونے والے ججز تبادلے سے متعلق کیسز کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل جو پبلک انٹرسٹ کی لٹیگیشن ہے، جو میٹرز ہیں، اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ بطور انفارمر، بطور مخبر سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے اور اس میں اس کی لوکس ٹنڈائی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور ویسے بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی تنظیم، کوئی فورم جو ہے اس حوالے سے وہ درخواست دائر ہی نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل کے کوئی دلائل کا انہوں نے مزید حوالہ دیا، مگر ساتھ ہی پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 200 میں جو پرانی شک تھی اس کے اندر پہلے مدت دی گئی تھی کہ 1 سال اور 2 سال کی، پہلے 1 سال کی مدت دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اگر جج رضامندی ظاہر کرتا ہے، جج کی اگر رضامندی نہیں ہے تو پھر صرف 1 سال کے لیے اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور بعد میں بغیر رضامندی کے تبادلے کا اختیار جو ہے وہ 2 سال تک کر دیا گیا، اور پھر جو ہے رضامندی تو رکھی گئی لیکن وہ پیریڈ ہٹا دیا گیا۔ تو وہ پیریڈ ہٹانے کا کیا مطلب ہے؟ اور اس پہ ایڈوکیٹ ادریس نے جو ہے کہا کہ وہ پیریڈ ہٹانے کے باوجود بھی ان کا یہ موقف تھا کہ یہ ٹرانسفر عارضی ہی ہوگی، کیونکہ اب آرٹیکل 200 ذیلی شق 1 اور 200 ذیلی شق 2 کو ملا کے پڑھا جائے، اور ذیلی شق 2 میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ مخصوص مدت کے لیے
جو ہے جج کو تعینات کیا جاتا ہے، اور اس کے الائنسز بھی سرٹن پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو مدت اور پیریڈ کا جو ذکر ہے آرٹیکل 200(2) میں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تبادلے جو ہیں یہ مخصوص مدت کے لیے کیے جا سکتے ہیں یا عارضی طور پہ کیے جا سکتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کو ایڈوکیٹ ادریس کے دلائل میں سے دو چیزیں بڑی پسند آئی، کیونکہ وہ اپنی پسند کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ ان پہ بڑی بات کرتے ہیں اور کھل کے موقع دیتے ہیں وکیل کو۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنی درخواست میں یہ لکھ دیا تھا کہ یہ جو تبادلہ شدہ ججز ہوتے ہیں یہ تقریباً ایسی ان کی سچویشن ہوتی ہے جیسے کوئی ڈیپوٹیشنسٹ ہوتا ہے سرکاری ادارے میں۔ اب وہ ڈیپوٹیشنسٹ کی جو انہوں نے مثال دی تھی وہ صرف ایک سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں، لیکن جسٹس محمد علی مظہر نے ایڈوکیٹ ادریس سے پوچھا کہ کیا آپ ڈیپوٹیشنسٹ کی اس آرگومنٹ کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ڈیپوٹیشنسٹ ہوتا ہے، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ نہیں کہا تھا کہ ڈیپوٹیشنسٹ ہوتا ہے۔ تو ایڈوکیٹ ادریس نے، اشرف نے بھی کہا کہ نہیں جی وہ ڈیپوٹیشن والے اس بات پہ تو ایگری نہیں کرتے تھے، جس پہ جسٹس محمد علی مظہر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا ہاں دیکھیں نا یہ ڈیپوٹیشنسٹ کی بات کی ہے انہوں نے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ سول سرونٹس رول جو ہے وہ کیا اپلائی ہوتے ہیں یا نہیں، تو اس پہ بھی ایڈوکیٹ ادریس اشرف نے کہا کہ نہیں، میں سول سرونٹس رول کے حوالے سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپلائی ہوتے ہیں۔ تو اس پہ بھی جسٹس محمد علی مظہر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بڑے نوٹ لیے ایڈوکیٹ ادریس اشرف کے، کیونکہ یہ ان کی مرضی کے دلائل تھے جو لے رہے تھے۔ حالانکہ یہ دو پوائنٹس جو ہیں ڈیپوٹیشنسٹ والے اور سول سرونٹ رول والے، یہ کوئی اتنا کیٹیگوریکلی اس پہ پوزیشن نہیں لی گئی تھی، یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ حوالے ان دونوں چیزوں کے دیے گئے تھے۔ تو آخر میں اب ایڈوکیٹ ادریس اشرف کے 10-15 منٹ کے مزید دلائل ہوں گے کل، اس کے بعد اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ وہ 10-15 منٹ لیں گے، اور پھر یہ سارا جواب الجواب کا مرحلہ ہے، آخری مرحلہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ منیر ملک نے بھی جواب الجواب کے طور پہ کچھ دلائل دینے۔ لگتا ہی ہے کہ کل یہ معاملہ نپٹا دیا جائے گا اور کل شام تک اس میں یا تو آرڈر محفوظ ہو سکتا ہے یا مختصر حکم سنایا جا سکتا ہے، مگر بات وہی ہے، ایک وارننگ جو جسٹس نعیم اختر افغان نے دی کہ جتنی تاخیر ہو رہی ہے اتنا زیادہ جو ہے نمبر گیم ادھر ادھر ہو سکتی ہے، جو میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دیا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔